वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। सलवात पढ़ो मोहम्मद। ये हदीस वो है जो इस्लाम के 73 फ़िरक़ों ने अपनी किताबों में सर्द किया है। उसकी सिनत पर अजरमा मोतबर होने कर मुस्तनब होने पर मोहर तस्दीक साबित की है। लिहाजा हदीस दो जुमलों पर मुश्तमिल है। एक जुमला ये है कि हुसैन मुझसे हैं। ये वाज़ेह है कि पैगम्बर इस्लाम नाना हैं और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु उनके नवासे हैं। लिहाजा नवासा दादे से होता है, पोता दादे से होता है। ये किसी वजाहत की मोहताज नहीं, लेकिन ये फरमाना कि मैं हुसैन से हूँ, इसका मतलब क्या है? सुन्नी शिया उलमा ने तहकीक की है और साबित किया है। इसका मतलब ये है कि हुसैन इब्न अली का ज़ाहिरी वजूद मेरी वजह से है। मेरे नाम की बका, मेरे इस्लाम की बका, मोमिनों के ईमान की बका, इंसानियत का नाम निशान की बका हुसैन इब्न अली की वजह से है। मैं न होता तो हुसैन इब्न अली को वजूद न होता। अगर हुसैन इब्न अली की कुर्बानी न होती, न इस्लाम होता, न मेरा नाम होता, न अल्लाह का कुरान होता, मोमिनों का ईमान होता, न इंसानियत का नाम निशान होता। इंसानियत के नाम पे क्या कर गए हुसैन? हर दौर के बुलंद ख्यालों से पूछ लो। दुनिया के दो गेज हैं, कोई बाज़मीर हैं, कोई बेज़मीर हैं। वो तेरा ममनून है जो बाज़मीर इंसान है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। लिहाजा हुसैन उसका, हुसैन इसका, हुसैन रब का, हुसैन सब का। लिहाजा अगर इस्लाम है तो बानी इस्लाम की नवासी की कुर्बानी का सदका, ईमान है तो कुल ईमान के लख्त जिगर की कुर्बानी का सदका, इंसानियत का नाम निशान है तो इमाम हुसैन की शहादत का सदका, देते न सर सोएं तो पढ़ता नमाज कौन। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सारी कायनात के मोहसिन आज़म हैं। हुसैन का रब है तो रब्बुल आलमीन, हुसैन का नाना है तो रहमत लिल आलमीन, हुसैन इब्न अली का बाबा है हैदर करार तो हुदल लिल आलमीन। माज़र में हसन मुज्तबा हैं, ये मोहसिन आलमीन हैं। लिहाजा इमाम आली मकाम का एहसान किसी एक हिस्से पर नहीं, किसी एक जिन्स पर नहीं, फिर एक नौ पर नहीं, पूरे आलमीन के मोहसिन आज़म हैं। लिहाजा इमाम आली मकाम के एहसान का तकाज़ा ये है, हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान। मोहसिन के एहसान का बदला एहसान के सिवा कोई और नहीं है। यही वजह है इस्लाम के पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पर मुल्क हासिल किया गया था,
حسین ابن علی کے صدقے میں اسلام بچا، جہاں مجالس پر پابندی ہے اور آزاداری کا جلوس نکالنا ہو تو بھی پرمٹ لینا پڑتا ہے، لیکن ہندوستان میں چلے جاؤ، ہندوؤں کا ملک ہے، وہاں آزاداری پر کوئی پابندی نہیں ہے، جلوس نکالنا چاہے تو کوئی پرمٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگریزوں کے ملک میں چلے جاؤ، امریکہ چلا جاؤ، انگلینڈ چلے جاؤ، مجلس پر نہ کوئی پابندی ہے نہ جلوس آزاداری نکالنے پر کوئی پابندی ہے، لہذا عملی طور پر دنیا ثابت کر رہی ہے حسین اس کا، حسین اس کا، حسین رب کا، حسین سب کا۔ اگر شک و شبہ ہو کسی کے ذہن میں تو میں عرض کروں گا، مختصر لفظوں میں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، کہ یزید بن معاویہ کے کردار بھی دیکھ لوں، ان کی رفتار بھی دیکھ لیں، ان کے اخلاق و اطوار بھی دیکھ لیں، پھر سید و شہداء کی قربانی کی عظمت اور جلالت آپ کی نظروں میں چھا جائے گی۔ یزید بن معاویہ کون تھا؟ تمام مورخین اسلام متفق لفظ ہیں، شراب میں، نشے میں ہر وقت دھت رہتا تھا، نماز کے قریب نہیں جاتا تھا، نیکی کا کوئی کام نہیں کرتا تھا، چاور رانی کے مسئلے میں حیوانوں سے بھی آگے نکل گیا تھا، چاور رانی کا وقت ہوتا اس کی نظر میں بیوی اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں تھا، بیوی اور خالہ کے درمیان فرق کرنے کا قائل نہیں تھا۔ یزید کا عمل ہے، جہاں تک قول کا تعلق ہے، عقیدہ کا تعلق ہے، وہ منبر نبی پر بیٹھ کر کہتا تھا، لائبت بنو ہاشم بالملک ولا خرب رضا ولا ینرزون نزال، لہذا بنی ہاشم نے ملک ہیرے کے لیے نبوت کا ڈھونڈ رچایا تھا، نہ اللہ ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ پیغمبر اسلام ہے، نہ کوئی قرآن ہے۔ جس کا عقیدہ یہ ہو، عمل وہ ہو، حسین ابن علی سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو تاکہ میری خلافت و امامت مسلم ہو جائے۔ امام عالی مقام نے سوچا، دیکھا، اگر بیعت کر لیتا ہوں میری جان بچ جائے گی، میرا وطن بچ جائے گا، میری اولاد بچ جائے گی اور جائیداد بچ جائے گی، لیکن دوسرا پہلو یہ تھا، نانے کے اسلام ختم ہو جائے گا، باب علی کے منتوں پر مان پھر جائے گا، انسانیت کا جنازہ نکل جائے گا۔ امام نے سب کچھ سوچ کے فرمایا تھا، پہلے دن اپنے یزید پلید کے تحت ہو، مثل راجو ما یو مثلا، میرے جیسا پاک باز ماں ایسے ننگے انسانیت کے ہاتھوں پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی۔ امام کو یقین تھا مجھے انکار کی بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی، لہذا وطن چھوڑنا پڑا جا تو وطن چھوڑ دیا، جنگل کربلا کی طرف نوک موڑنا پڑے گا تو موڑ دیا، بندہ احرام حج
توڑنا پڑے گا تو توڑ دیا، ہم شکل پیغمبر بیٹے ذبح کرانے پڑے تو کرا دوں گا۔ اللہ بیت وحدت کی بیاں، بیت رسالت کی پلیاں، بیٹیاں بہنوں کے برقعے لوٹانے پڑے تو لٹوا دوں گا، گردن پٹوانی پڑی، نوک نیزہ پہ بلند کرانی پڑی تو سب کچھ کر دوں گا۔ لہذا امام عالی مقام کی یہی وجہ ہے، پہلے دن تو تمام مصائب کا تصور کر لیا تھا، تصدیق بھی کر لی تھی۔ جب جنہیں مذہب آتے ہیں امام کا چہرہ تمتماتا ہوا نظر آتا ہے، گھبراہٹ کا نام و نشان نہیں لاتا۔ لہذا امام نے سب کچھ قربان کر کے ہمارا سب کچھ بچا لیا۔ اگر امام عالی مقام کے بارے میں تمام مفکرین عالم کے اتفاق ہے کہ امام عالی مقام نے وہ قربانی پیش کی جو آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک 1,24,000 نبیوں کی نبوت میں نظر نہیں آتی۔ لہذا شہید ہوتے رہے، نبی بھی شہید ہوتے رہے، وسیع بھی شہید ہوتے رہے، لیکن اتنی قربانیاں جتنے حسین ابن علی نے پیش کی ہیں، اتنی اجتماعی قربانیاں کو نظیر نظر نہیں آتی، کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ امام سب کچھ لٹوا کر، سب کچھ کٹوا کر، سب کچھ قربان فرما کر ہمارا سب کل بجا لیا۔ ہم انسانی ذات بچائی تو محسن آزنا، محسن انسانیت نے ہمارا اسلام بچایا تو محسن اسلام میں ہمارا ایمان بچایا تو محسن ایمان میں آدمیت بچائی، انسانیت کا جنازہ نکلنے سے بچایا تو محسن انسانیت حسین ابن علی نے۔ لہذا قائم کہ ہر بندے کا، شریف آدمی کا حسین محسن اعظم ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہمارے دین کا ضائع کچھ نہیں کیا، اپنے بچایا کچھ نہیں ہے۔ لہذا ماتم بھی جائز ہے، لیکن حسین ابن علی کی نماز آخر یاد رکھو، امام نے تیروں تلواروں کی بارش میں نماز پڑھ کے دنیا پر ثابت کیا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ ہم چند روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، زکوٰۃ کے چند روپے نہیں دیتے، نعرے لگاتے ہیں یا علی ہم تو تیرے ہیں، اولاد رہی مر رہی ہے، بیوہ گان رو رہی ہیں، لیکن خمس کے 5 روپے دینے کا روادار نہیں ہے۔ امام حسین نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کر دیا، بہنوں کا برقعے عزیز نہیں سمجھے، اولاد کی زندگیاں عزیز نہیں سمجھی، بہن مثالی جان نثاروں کی جانیں قربان کر دی، علی و بطول کی لاڑیوں بیٹوں کے بیٹیوں کے بردے قربان کر دیے، اپنی زندگی کا چراغ بجھوا لیا لیکن اسلام کا چراغ جلا دیا۔ میں عرض کروں گا حسین بن علی سب کے محسن اعظم ہیں۔ جب یہ جم لوٹا ہوا قافلہ
مدینے کے قریب پہنچا تو جناب ام کلثوم نے ایک مرثیہ پڑھا تھا جس کا شعر پہلا یہ ہے یا اللہ جیسے بلا مقام لکم بیا زمین دا جدنا لغدق ملینا اے منان کا نمائنا ہم مدینہ ہمیں قبول نہ کر جب کہتے تو بچے بھی تھے بچے بھی تھیں مرد بھی تھے عورتیں تھیں ایسے لوٹ پوٹ کے واپس آئے ہیں نہ بیٹی ہیں نہ بیٹیاں ہیں لہذا امام زین العابدین الگ رو رہے ہیں جناب خود رات عصمت و طہارت مدینے کے در و دیوار کو دیکھ کر الگ رو رہی ہیں مدینے والوں کو بنظر مرد کو پتہ چلا کہ کربلا والے صحیح سرداران مدینہ واپس لوٹ آئے ہیں تو عورتیں الگ ماتم کر رہی تھیں رو رہی تھی مرد الگ رو رہے تھے الگ رض جب کلوٹ ہوا قافلہ پر رسول پر پہنچا قیامت کا منظر تھا جناب سید کائنات جناب سبا زینب عالیہ نے روضہ رضیل کی دل کو پڑھا السلام علیکہ یا جدہ انائی رسول کا ولد الحسین نانا میں بھائی کٹوا کے آئی رہی ہوں مائی بابو ماں مروا کے آ رہی ہوں نانا آپ کی خدمت میں آپ کے پیارے نیازاز حسین ابن علی کا پرساد پیش کرتی ہوں ادر امام زین العابدین کے دھوکھاں وہ عرب رو رہے تھے آل محمد الگ رو رہے تھے اہل مدینہ الگ رو رہے تھے ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے اور باتم کرتے جاتے لہذا زائبان رامیان اخبار کا بیان ہے کہ قیامت کا دن اس سے کم ہوگا زیادہ نہیں ہوگا گریا بکا اس لحاظ اس قدر ہو رہا تھا کہ کانوں پڑی آواز نہیں سنتی تھی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایک دفعہ سورہ فاتحہ